मसनवी के मौज़ूआत। उर्दू शायरी में जितने भी असनाफ़ सुख़न हैं उनके मौज़ूआत कमोबेश एक से रहे हैं। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि कभी किसी सिन्फ़ के लिए कुछ मौज़ूआत ख़ुसूसियत के साथ ज़्यादा मौज़ू होते हैं तो किसी सिन्फ़ के लिए दूसरे कुछ मौज़ूआत मुनासिब होते हैं। कुछ असनाफ़ की शनाख्त मौज़ूआत की बिना पर होती है तो कुछ की हैत की बुनियाद पर। जहाँ तक मसनवी जैसी सिन्फ़ सुख़न का सवाल है, इस ज़िम्न में अगर बग़ौर देखें तो अंदाज़ा होगा कि उसमें तसव्वुफ़ और रुश्द व हिदायत के मौज़ूआत से लेकर हुस्न व इश्क़ की दास्तान तक, या फिर जदीद मसनवियों में आज़ाद, हाली और शिबली, इक़बाल, जमील मज़हरी वग़ैरह की मसनवियों को देखें तो मनाज़िर क़ुदरत से लेकर फ़िक्र व फ़लसफ़े और इंसानी जज्बात की सच्ची अक्कासी तक की गई है। लिहाजा ये बात कही जा सकती है कि मसनवी के लिए मौज़ूआत की क़ैद नहीं। हाँ, ये ज़रूर देखा गया है कि मशहूर मसनवी निगारों जैसे मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा शौक़, मीर हसन, दयाशंकर नसीम वग़ैरह ने ज़्यादातर इश्किया मसनवियाँ तहरीर की हैं। फ़न पारा कोई भी हो, उसका कोई न कोई मौजू ज़रूर होता है। लिहाजा मसनवी के लिए भी शायर किसी न किसी मौजू का इंतखाब ज़रूर करता है। लेकिन मसनवी के लिए कौन से मौज़ूआत ज़्यादा मुंतखब किए गए हैं, इस सबक में इस हवाले से बहस की जाएगी। क़दीम मसनवियों और जदीद मसनवियों के मौज़ूआत में कितनी मुमासलत है और कितना इफ्तराक, इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश की जाएगी। मसनवी में रुश्द व हिदायत और मजहबी अफकार से लेकर आशूब रोज़गार या फिर हुस्न व इश्क़ की दास्तान किस किस तरह बयान की जाती रही है, आपको इस सबक के ज़रिए तवज्जो दिलाई जाएगी। मसनवी के मौज़ूआत के हवाले से तफसील से अगर अरबी से तर्जुमा शुदा मसनवियों की बात की जाए तो उनमें से बेशतर के मौज़ूआत मजहबी या तारीख़ी रहे हैं। उनमें से बहुत सी दास्तानों के तराजिम बराह रास्त अरबी के बजाय अंग्रेज़ी से हुए हैं। कुछ नसरी दास्तानें इस तरह हैं जिन्हें मसनवी के तौर पर पेश किया गया: चार दरवेश, हातिम ताई, गुल बकाउली, फसान अजायब, गुलो सनोबर, अल्फ लैला, लैला मजनू, शीरी खुसरो, हीर राझा, शकुंतला वग़ैरह। मसनवी में जिनों और परियों की कहानी, हुस्न व इश्क़ की वारदात, तारीख़ी वाक़यात, मुहिम्मात जंग, रमूज़ तसव्वुफ़, जागीरदाराना निज़ाम, रज़्म व बज़्म की कहानी, इस तरह आप कह सकते हैं कि मसनवी में मौज़ू की क़ैद नहीं। अगर जदीद मसनवियों को देखें तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली, शिबली, इसी तरह अल्लामा इक़बाल और आगे चलकर कैफ़ी आज़मी और सरदार जाफ़री की मसनवियों के मौज़ूआत क़ुदमा की मसनवियों से क़तई मुख्तलिफ रहे हैं। अब नुमाइंदा मसनवियों की रोशनी में मौज़ूआत का जायज़ा। सबसे पहले मैं यहाँ शुमाली हिंद की अव्वलीन मसनवी अफ़ज़ल की बिकट कहानी का ज़िक्र करूँगा। इसमें अफ़ज़ल ने एक शादीशुदा औरत की दास्तान फ़िराक़ को मंजूम किया है। ये 12 मासा कहलाती है, जिसमें औरत अपने शौहर की जुदाई में 12 महीनों में अपने जज्बात का ज़िक्र अलग अलग तौर पर करती है। उसमें उसकी बेचैनी और अपने शौहर से मिलने के लिए 100 जतन का ज़िक्र मिलता है। बिकट कहानी में जो रावी है वो एक फ़िराक़ ज़दा औरत है जो अपनी सखियों से अपने दुखड़े का बयान करती है। उसमें जिस तरह के समाजी किरदारों का ज़िक्र आता है, उससे उसके देही पस मंज़र का और भी अंदाज़ा हो जाता है। मुलाज़ा कीजिए ये शेर: अरे जिस शख्स को ये देव लागा, सयाना देख उसको दूर भागा। अरे ये नाग जिसके डंक लावे, न पावे गाडरो जिवड़ा गंवाए। बेवाई की नहीं जिस शख्स को पीर, चेदानत दर्द दीगर रा अरे बीर। सयाना कहते हैं झाड़ फूंक करने वाले आमिल को। देव लागा यानी इश्क का भूत। लफ्ज़ देव और सयाना का इस्तेमाल और फिर नाग का डंक मारना और उसके जहर को झाड़ फूंक से उतारने का अमल। इसी तरह आखिरी शेर में कहा गया है कि जिसके पैर में बेवाई नहीं फटती उसे दूसरे के दर्द का एहसास नहीं होता। आज भी ये मुहावरा देहातों में मुस्तअमल है। उससे अंदाज़ा ये होता है कि देही कल्चर और गांव के अनपढ़ मुआशरे की सेंसिबिलिटी भी बिकट कहानी में सिमट कर आ गई है। इसीलिए उसे एक देही सिनफ़ सुख़न कहने में कोई मज़ाक़ा नहीं। इसी तरह ये शेर देखिए जिससे उस कल्चर का एक सच्चा नक्श इस किरदार के ज़रिए सामने उभर कर आता है। कहें घर के सभी लोग और लुगाई, तमामी शर्म आलम की गंवाई। लोग और लुगाई का इस्तेमाल
ہمارے شہری تہذیب کا حصہ نہ پہلے رہا ہے اور نہ اب ہے۔ تہواروں کا ذکر ہو یا مذاہب کا بیان، یہاں کے موسموں کا ذکر ہو یا ندیوں، جنگلوں اور چرند و پرند کا، ہندوستانی موسیقی کا ذکر ہو یا معاشرے میں رائج کہاوتوں اور ضرب الامثال کا، یہ سب ایسے عوامل اور عناصر ہیں جن سے خالص ہندوستانی تہذیب کا خاکہ تیار ہوتا ہے۔ یہاں کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کے حوالے سے یہ اشعار دیکھے جا سکتے ہیں۔ پپیہا پیو پیو نس دن پکارے، پکارے داورو جھنگر جھنگارے، ارے جب کوئل نے سنائی، تمامی تن بدن میں آگ لائی، اندھیری رات جگنو جگمگاتا، اری جلتی کے اوپر پھونس لاتا، لکھوں پتیا ارے اے کاگ لے جا، سلونے ساورے سندر پیا پا، کلیجا کاڑ کر تجھ کو کھلاؤں، تیرے دو پنکھ پر بلہار جاؤں، ارے سبزک پیا کے باغ جا کر، اپن کو بے وفا سے تی لکا کر۔ مذکورہ بالا اشعار سے جو تہذیبی اور معاشرتی خاکہ تیار ہوتا ہے وہ دیہی ہے۔ سبزک جسے عام فہم میں نیل کنٹھ کہتے ہیں، اس کے بولنے کو نیک فال تصور کیا جاتا ہے، اسے قاصد اور پیامے بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کاگ کو بھی قاصد کے طور پر مخاطب کیا جاتا ہے۔ بیکٹ کہانی میں ہندوستانی تہواروں کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ افضل نے تہواروں کا ذکر مہینوں کی مناسبت سے کیا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ کناگت نیو رتی جب پی جماوے، مہر کر کے تجھے دیکھے بلاوے، سلامز طرف ان غمخوار کیجو، پگن کو پرس پاتی ہاتھ دیجو، دسہرا پوجتی گھر گھر سکیری، کرم میرے نہ جانو کیا لکھی ری۔ کناگت کنوار مہینے کا اندھیرا پاک کہلاتا ہے۔ اس میں مردوں کے ایصال ثواب کے لیے پنڈتوں کی ضیافتیں کی جاتی ہیں۔ نیورتی کو عام طور پر نوراتری کہتے ہیں۔ کنوار مہینے میں ہی نوراتری اور درگا پوجا ہوتی ہے۔ دسہرہ کا موقع بھی یہی ہوتا ہے۔ اس طرح دیکھیے تو بیکٹ کہانی میں ہندوستانی تہذیب پوری طرح چلتی پھرتی نظر آتی ہے اور اس کی ایک سماجی معنویت بھی قائم ہوتی ہے۔ محمد افضل کے بعد اب فائز دہلوی کی مثنوی پر غور و فکر کریں گے۔ فائز دہلوی نے گرچہ چھوٹی چھوٹی مثنویاں لکھی ہیں لیکن ان کے موضوعات مختلف ہیں۔ ان کی مثنویوں کے عنوانات کچھ اس طرح ہیں: مناجات، در وصف بھنگیڑن، تعریف پنگھٹ، بیان میلہ بہتا، تعریف جوگن، رقہ بمحبوب، تعریف تمولن، تعریف نہان نگمبود، تعریف ہولی۔ دو مثنوی سے چند شعر ملاحظہ کیجیے جن سے ان کے موضوع کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک دیکھی میں بھنگیڑن دلربا، من ہرن کنچن برن حوری لقا، اب چھرا اندر کی سوں تھی خوب تر، حسن اس کا تھا پریسوں بیشتر، ہر ایک پنہار وہاں کی اب چھرا تھی، کنویں کے گرد اندر کی سبھا تھی، بیاں کیوں کر کروں ان کی میں رفتار، کروں تقریب کیا پیجن کی جھنکار، لے آتی تھی ججریا ایک سندر، لے جاتی ایک گگریا سیس پر دھر، سبن کی رنگ رنگ لہنگا وساری، کنارے ان کے تھی ٹانکی کناری۔ مذہبی رنگ کی مثنوی میں محبوب عالم شیخ محمد جیون کا نام بھی آتا ہے۔ پروفیسر محمود شیرانی نے ان کی 4 مثنویوں کے نام کچھ اس طرح لکھے ہیں: محشرنامہ، دردنامہ، خوابنامہ، پیغمبر، دیرنامہ بی بی فاطمہ۔ محشرنامہ میں مذہبی عقائد اور فقہی نکات منظوم ہوئے ہیں۔ مثنوی دردنامہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا ذکر ہے۔ چند شعر دیکھیے جن میں جنگ وحد کا بیان ہے: ترنگوں کی پھر تنگ کھینچی لگام، بھئی دنگ اس جنگ کی دھوم دھام، دھما دھم گھماگھم ہوئی پھیر کر، لیا ایک نے ایک کو گھیر کر، کہیں برچھیاں ترچھیاں ہاتھ میں، ہوئے مرد کی مرد جب گھات میں، شپاشپ چلے تیر پہ تیر زور، کھپا کھپ ہوئی پار سنجو پھور۔ اردو مثنوی میں اسلامی افکار اور تصوف کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے مذہبی گرنتھوں پر مبنی مثنویاں بھی تحریر کی گئیں۔ نل دمن جس کو مشہور ہے اس حوالے سے کئی مثنویاں ہیں۔ نکھت، راحت اور کالی پرساد کی مثنویاں زیادہ مشہور ہوئیں۔ چند شعر ملاحظہ کیجیے: کہا جی میں کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہ اس گل کا نہیں بالکل پتہ ہے، ہوئی جب ڈھونڈ کے حیران نہایت، لگی کرنے تصور میں شکایت، کہ کیا وحشت تیرے دل میں سمائی، جو کی ایک بارگی مجھ سے جدائی۔ مہابھارت کے علاوہ شکنتلا کے حوالے سے بھی کئی مثنویاں ملتی ہیں۔ نثر میں کئی نمونے موجود ہیں۔ مثنویوں میں غاز نقش از عنایت سنگھ عنایت اور مثنوی نئے رنگ سحر مشہور ہیں۔ اسی طرح موضوعات کے لحاظ سے ہندوستانی رنگ اور ہندوستانی تہذیب کو پیش کرنے والی
بہت سی مثنویاں ملتی ہیں۔ مختلف مثنویوں میں اگر مستقل موضوع کے طور پر نہیں تو کم از کم موقع و محل کے لحاظ سے اسلامی شعار اور قرآنی تلمیحات کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ اردو میں اگر منیر شکوہ آبادی، محسن کاکوروی، جگن ناتھ خوشتر وغیرہ کو دیکھیں تو انہوں نے مذہبی افکار کو مستقل موضوع کے طور پر برتا ہے۔ میر حسن نے رموز العارفین کے نام سے رشد و ہدایت کے پیش نظر مثنوی تحریر کی۔ اس مثنوی میں دنیا کی بے ثباتی اور اخلاق حسنہ اور معارف و حکمت کے نکات پیش کیے گئے ہیں۔ 3 شعر ملاحظہ کیجیے۔ عارفوں کو رمز سے آگاہ کر، ملک درویشی کا مجھ کو شاہ کر، شاعری میں عمر میں کھوئی تمام، میں نے عقبہ کا کیا ہرگز نہ کام، اپنی اس بیہودگی پر ہوں خجل، شعر کہنے سے بھرا ہے میرا دل۔ اس مثنوی میں میر حسن نے منطق الطیر اور مولانا روم کی مثنوی سے بہت سے اشعار لیے ہیں اور خود بھی کئی مقامات پر فارسی ہی میں شعر کہے ہیں۔ مرزا دبیر مرثیہ نگاری کے لیے مشہور ہیں، لیکن انہوں نے مرثیے کے موضوع کو مثنوی کی حیت میں بھی پیش کیا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مثنوی کے موضوعات کی کوئی قید نہیں۔ انہوں نے اپنی مثنوی احسن القصص میں رسول مکرم اور اماموں کے حالات زندگی اور فضائل کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ دبیر کو چونکہ زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے، اس لیے مثنوی میں بھی دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ چند شعر ملاحظہ کیجیے۔ جھکے ہیں زمیں کس کی تسلیم کو، کھڑی ہے زمیں کس کی تعظیم کو، قدم کس نے رکھا ہے یہ فرش پر، کہ معراج ہے فرش کو عرش پر۔ یہ اشعار نعتیہ ہیں۔ اب ذرا جنگ کا سما ملاحظہ کیجیے۔ علم کر کے تیغے دو دم کو وہیں، بڑھے اس کی جانب شہنشاہ دیں، جو لب کی یہ سمسام مثل شرار، ہوئی آگ اس شعلہ کی بے قرار، قضا کا جو سامان یاں ہو گیا، کنویں میں وہ جلدی نہاں ہو گیا۔ شعر پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے جیسے مرثیہ پڑھا جا رہا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مثنوی کی حیت میں دراصل یہ مرثیہ ہی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مرثیے کی حیت متعین نہیں، حالانکہ یہ زیادہ مراثی مسدس کے فارم میں ہی لکھے گئے ہیں۔ ایک دوسری مثنوی معراج نامہ ہے جو کہ اسی نوع کی عقیدتوں کا مرقع ہے۔ اس کی مثال یہاں چھوڑی جاتی ہے۔ مظفر علی اسیر نے 3 مذہبی مثنویاں تحریر کیں جو کہ اس طرح ہیں: معراج الفضائل، ریاض المسلمین، خلاصۃ التقویٰ۔ اردو میں جتنی بھی مثنویاں شہرت رکھتی ہیں ان سب کا موضوع زیادہ تر عشق رہا ہے۔ داستان طرازی کے طریقے اور اسلوب الگ الگ ہوئے ہیں، لیکن وہ تبعات ہوں کہ بالواسطہ یعنی دوسری زبان سے ترجمہ شدہ، ان سب میں مرکزی خیال عشق ہی رہا ہے۔ پھر جب عشق آتا ہے تو اس کے انسلاکی عوامل و عناصر بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہاں اس نوع کی چند مثنویوں سے بحث کی جاتی ہے۔ دکن کی مثنویوں میں یہاں صرف قطب مشتری پر بات کی جائے گی۔ قطب مشتری میں قلی قطب شاہ کی داستان عشق کا بیان ہے، جسے اس کے مشہور درباری شاعر ملا وجھی نے منظوم کیا ہے۔ ملا وجھی نثری داستان صبرس بھی تحریر کی تھی، جو کہ تمثیل کی صورت میں ہے۔ قطب مشتری 1609 عیسوی میں لکھی گئی۔ جمیل جالبی کے بقول اقتباس: قطب مشتری محمد قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام قطب مشتری رکھا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ مشتری وہی ہے جو بھاگمتی کے نام سے مشہور تھی اور اپنے رقص و موسیقی اور حسن و جمال کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ محمد قلی قطب کچھ عرصے کے بعد بھاگمتی کو اپنے حرم میں داخل کر لیا اور مشتری کے نام سے نوازا اور پھر حیدر محل کا خطاب بھی عطا کیا۔ ملا وجھی کی اس مثنوی میں روانی اور دلکشی ملتی ہے۔ اس میں کم و بیش 2000 اشعار ہیں۔ چند اشعار دیکھیے تاکہ ملا وجھی کی قادر الکلامی کا انداز ہو سکے۔ اپنے عہد کے لحاظ سے ان کی زبان بہت ہی صاف، شستہ اور رواں ہے۔ دیکھ اس نقش کو نار حیران تھی، سو سد بد گواں سب پریشان تھی، نہ بھاوتا تھا نہ پانی اسے، ہوئی تلخ سب زندگانی اسے، کہاں ہے وہ لالن میٹھی چال کا، کہاں ہے وہ لالن میٹھی چال کا، کہاں ہے وہ ساجن لمبے بال کا، کہاں وہ چتر چنچلا من ہرن، کہاں وہ سگھڑ اچپلا ہے سجن۔ پنجاب کا ایک مشہور قصہ ہے جو ہیر راجہ سے مشہور ہے، جسے قصبہ جھنگ کے دمودر اروڑا نے سب سے پہلے پنجابی میں تحریر کیا۔ راجہ مغربی پنجاب کے گاؤں ہزارہ کا زمیندار تھا اور ہیر قصبہ جھنگ کے سردار چوچک خاں کی بیٹی تھی۔
ہیر بے حد خوبصورت تھی، خواب میں راجہ ہیر کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ راجہ بھیڑ بھینسیں چرانے کا کام کرتا تھا۔ ہیر سے ملاقات کے بعد وہ اسی کے یہاں گلہ بانی کرنے لگتا ہے اور اس طرح عشق کے جذبات پھلنے پھولنے لگتے ہیں۔ یہ قصہ اردو کے علاوہ انگریزی اور ہندی میں بھی موجود ہے۔ نجیب الدین نجیب، مول چند منشی، مولوی کرم الہی بھوپالی، صوفی عبدالغفور، رفیق خاور، میر فضل علی وغیرہ نے اسے اردو مثنوی کے رنگ میں پیش کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ جو بھینسوں کو لے کر بوقت سحر، سوئے دشت چلتا وہ خستہ جگر، تو یہ شوق سے دیکھتی تھی ادھر، وہ دلدار جب تک کہ آتا نظر، نظر سے نہا جب کہ ہو جائے تھا، تو جی ہیر کا سخت گھبرائے تھا۔ نہیں تیری فرقت سے کچھ دل میں تاب، ہوا دل میرا جل کے مثل کباب، تجھے اپنی اس بانسری کی قسم، تجھے اپنی اس دل بری کی قسم، شتابی سے تشریف یہاں لائیے، اس عاجز پہ اشفاق فرمائیے، جو کل چلتے صاحب تو اچھے چلو، جو وہاں کھاؤ یہاں آ کے پانی پیو۔ اس نوع کے بہت سے نمونے ہیں جن میں عشق اور واردات عشق کو موضوع کے طور پر برتا گیا ہے۔ سودا، میر سوس، قائم چاند پوری، میر تقی میر، میر اثر، راسخ عظیم آبادی، مومن، ذوق، انشا، رنگین، میر حسن، دیا شنکر نسیم، مرزا شوق، جلال لکھنوی سے لے کر آزاد، حالی، شبلی اور شاد عظیم آبادی سے لے کر اقبال اور سردار جعفری، کیفی اعظمی تک ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے مختلف موضوعات پر مثنویاں تحریر کی۔ عشقیہ مضمون کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں میر تقی میر کی اس نوع کی مثنویوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ میر کی مثنویوں کی تعداد میں اختلاف ہے، کسی نے 32، کسی نے 34، کسی نے 36 اور 37 تک تعداد بتائی ہے۔ عشقیہ مثنویوں میں دریائے عشق اور شعلہ شوق سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عشق کے معاملات و واردات کو پیش کرنے میں میر کو مہارت حاصل تھی۔ ان کی غزلوں میں جو رموز عشق ملتے ہیں وہ گہرے اور لائق توجہ ہیں۔ مثنوی دریائے عشق میں انہوں نے 30 سے زائد اشعار عشق کی صفات اور اس کے مختلف نکات واضح کرنے کے لیے کہے ہیں۔ اس کے ہیروئن اپنی بیتابی اپنی دایا کے سامنے کچھ یوں بیان کرتی ہے: دل تڑپتا ہے متصل میرا، مرغ بسمل ہے یا کہ دل میرا، وحشت طبع اب تو افزوں ہے، حال جی کا میرے دگر گوں ہے، بے دماغی کمال ہوتی ہے، جان تن کے ابال ہوتی ہے، دل کوئی دم میں خون ہوئے گا، آج کل میں جنون ہوئے گا۔ اسی عشقیہ مثنوی کے قصے کو میر نے فارسی نثر میں بھی لکھا ہے۔ اسی قصے کو مصفی نے اپنی مثنوی بحر المحبت میں پیش کیا ہے۔ گیان چند جین نے لکھا ہے کہ راسخ کی مثنویوں جذب عشق اور کشش عشق میں بھی میر کی اس مثنوی دریائے عشق کے اجزاء ملتے ہیں۔ غرض یہ کہ عشق کی ایک ہی داستان کو مختلف شعراء اپنی اپنی طرح باندھتے اور برتتے ہیں۔ مصفی نے بحر المحبت دریائے عشق سے متاثر ہو کر ہی لکھی۔ مولانا عبدالماجد دریابادی نے مثنوی کے اس دوسرے نسخے میں اس کا نام ہی لکھا ہے: مثنوی بحر المحبت مصفی بجواب دریائے عشق میر تقی۔ ایک نسخہ جو انڈیا آفس میں ہے وہاں بھی یہی درج ہے: مثنوی مصفی در جواب میر تقی۔ میر تقی میر نے دریائے عشق میں جہاں 265 اشعار کہے، مصفی نے بحر المحبت میں 378 اشعار کہے، یعنی قصے کو مزید صراحت سے پیش کیا۔ بحر المحبت سے یہ اشعار ملاحظہ کیجیے: جان ہونٹوں پر آئی آہ کے ساتھ، لہو آنے لگا نگاہ کے ساتھ، صبر بھاگا بدیدۂ گریاں، ناشکیبی سے بندھ گیا پیما، سوزش دل دوچند ہونے لگی، سر سے آتش بلند ہونے لگی۔ میر کے مثنوی خواب و خیال، اسی عنوان سے میر اثر کی بھی ایک مثنوی ہے، اس میں بھی عشق کی واردات میں شدت اور خلش دیکھیے: جگر جور گردوں سے خوں ہو گیا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا، نظر رات کو چاند پر جا پڑی، تو گویا کہ بجلی سی دل پر گری، نظر آئی ایک شکل مہتاب میں، کمی آئی جس سے خور و خواب میں، جو دیکھوں تو آنکھوں سے لوہو بہے، نہ دیکھوں تو جی پر قیامت رہے۔ اور پھر اس معشوق کے سراپے کا یہ رنگ کہ سراپا پہ جس جا نظر کیجئے، وہیں عمر اپنی بسر کیجئے۔ اندازہ کیجئے کہ میر کے عشقیہ اشعار میں کیسی دلکشی ہوتی ہے۔ ان کی بیشتر عشقیہ مثنویوں کا انجام المناک ہی ہوتا ہے۔ ان کے موضوعات میں ہجویات بھی ہیں۔ راسخ عظیم آبادی نے بھی کم و بیش 17 مثنویاں لکھی ہیں۔ کچھ کے نام اس طرح ہیں:
حسن و عشق، ناز و نیاز، سبیل نجات، کشش عشق، نئے رنگ محبت، جذب عشق، اعجاز عشق، میرات الجمال، شہر آشوب، نور الانظار، حکایات ہزل وغیرہ۔ عنوانات سے بھی آپ کو موضوعات کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ گیان چند جین نے لکھا ہے کہ ان کی 9 مثنویاں عشقیاں ہیں، جن میں سے 6 مثنویات میر کا چربہ ہیں۔ لکھتے ہیں، سب میں اول عاشق جان دیتا ہے، پھر جذبہ عشق سے محبوبہ بھی ہلاک ہو جاتی ہے، اور بعد مرگ لاشوں کا وصال ہوتا ہے۔ ہر قصے میں عاشق اور معشوق کی لاش کو چشمہ کر دینے میں نہ کوئی ندرت رہ گئی ہے، نہ لطف، بلکہ شاعر کے تخیل کا افلاس ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مثنویوں میں اپنی خستہ حالی، غریبی اور زمانے کی ستم ظریفی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حالانکہ میر سے متاثر ہونے اور بہت سے اشعار کے تقریباً مماثل ہونے کے باوجود راسخ کی اپنی تخلیقی قوت اور اپنا جوہر بھی نظر آتا ہے۔ یہ اشعار ملاحظہ کیجیے۔ حسینوں پہ 100 جان سے تھا نثار، نیک آن بے روئے زیبا قرار، طلبگار حسن گلو سوز وہ، اسی جستجو میں شب و روز وہ، بود آنسو کی جو کہ گرتی ہے، اس میں صورت اسی کی پھرتی ہے، ہائے وہ اس کا روئے گرد آلود، ہائے وہ رو وہ منہ گرد آلود، وہ حزینی وہ اس کی مغمومی، ہائے محرومی ہائے محرومی، کہیں حسرت سے جی دیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا کیا ہوا ہوگا۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا موضوع بھی عشقیہ ہے۔ اس نوع کا قصہ الف لیلہ، قصہ چہار درویش اور دوسری داستانوں میں موجود ہے، لیکن میر حسن نے جس طرح اس موضوع کو دلکش پیرائے میں بیان کیا ہے، اس سے یہ قصہ واقعی سحر البیان کا مرقع بن گیا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں، البتہ چند اشعار ملاحظہ کیجیے تاکہ موضوع اور اسلوب اظہار دونوں آپ پر واضح ہو جائیں۔ جو سینہ کھلا ہے تو دل چاک ہے، غم آلودہ صبح طرب ناک ہے، نہ منظور سرما نہ کاجل سے کام، نظر میں وہی تیرا بختی کی شام، وہ آنکھیں جو روئی ہیں بس پھوٹ پھوٹ، تو گویا کہ موتی بھرے کوٹ کوٹ، تبے غم سے یوں تمتمائے ہیں گال، کہ جوں رنگ لالا ہو وقت زوال، محبت کا سودا سا ہونے لگا، جنوں تخم وحشت کا بونے لگا، سرکنے لگا یا سے ناموس و ننگ، لگی عقل اور عشق میں ہونے جنگ، خاموشی اٹھانے لگی دل میں شور، جتانے لگی ناتوانی بھی زور۔ دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم میں بھی داستانی عشق کا بیان ہے۔ یہ تاج الملوک اور گل بقاؤلی کا قصہ ہے۔ اس میں نسیم نے بہت ہی سادہ بیانی سے کام لیتے ہوئے اپنی شاعری میں دلچسپی کے عناصر بھر دیے ہیں۔ ان کا تخلیقی کمال ہے کہ اس گھسے پیٹے موضوع میں جان پیدا کر دی ہے۔ اس سے بھی چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ جامے سے زندگی کے جو تھی تنگ، کپڑوں کے عوض بدلتی تھی رنگ، یکچند جو گزری بے خور و خواب، زائل ہوئی اس کی طاقت و تاب، صورت میں خیال رہ گئی وہ، حیات میں مثال رہ گئی وہ، بیماری عشق لادوا ہے، اس باغ کی اور ہی ہوا ہے، وہ سبزہ خط جو یاد آئے، جھنجھلا کے کہیں نہ زہر کھائے، جب وحشت عشق ہو زیادہ، زنجیر ہے پیش پا فتادہ، شوریدہ بقاؤلی غضب تھی، زنجیروں میں بھی بند کب تھی۔ اسی طرح راسخ عظیم آبادی، میر اثر، جرأت، انشا، رنگین، دلگیر، قلق وغیرہ نے بہت سی مثنویات تحریر کی، جن کے موضوعات گھوم پھر کر عشقیہ ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ ایسی مثنویوں میں مذہبی مثنویوں کی بنسبت آزادی اظہار ہوتی ہے، اور آگے چل کر اگر غور کریں تو نواب مرزا شوق، واجد علی شاہ اختر، شاد عظیم آبادی، داغ دہلوی، امیر مینائی وغیرہ نے اس نوع کی مثنویاں لکھیں، جن میں حسن و عشق کے معاملات اور نقوش و نکات پیش کیے گئے۔ موضوعات کی سطح پر اگر حسن اختر کا ذکر کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں واجد علی شاہ نے اپنی معزولی اور قید و بند کی ساعتوں کو منظوم کیا ہے، لہذا اس کے بارے میں گیان چند جین نے لکھا ہے کہ اس کی اہمیت ادبی سے زیادہ سوانحی اور تاریخی ہے۔ سوانحی اور تاریخی ہونے سے اس کا غیر ادبی ہونا ثابت نہیں ہوتا، حالانکہ خود گیان چند جین نے اس کے کچھ حصے کی شاعرانہ قدر و قیمت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ نہ آتی ہے جاں نہ نکلتا ہے دم، ہجر ہو گئی رنج سے چشم نم، رفیقوں نے چھوڑا اکیلا مجھے، سبھوں نے کنویں میں ڈھکیلا مجھے، عیال اور اطفال لوٹے گئے،
جہاں میں میرے لال لوٹے گئے، نمی تک نہیں نام کو آنکھ میں، نہ نیند آتی ہے شام کو آنکھ میں۔ تاریخی مثنویوں میں امیر اللہ تسلیم کی مثنوی تاریخ رامپور بھی اہم ہے، جس کے 3 حصے تواریخ بدیع، تواریخ کامل، سفر نامہ خسروی ہیں۔ 3 اشعار بطور نمونے کے ملاحظہ کیجیے۔ کیا بے بسی نے گریباں چاک، اڑائی بگولوں نے اٹھ اٹھ کے خاک۔ سرے آسماں خم علم سے ہوا، پشیمان ظالم ستم سے ہوا۔ سیاہ پوش سب داغ مہتاب تھا، ستاروں کی آنکھوں میں خون آب تھا۔ موضوع کے لحاظ سے حج و گوئی بھی اپنی الگ شناخت رکھتی ہے۔ اس میں کسی شخص کی خامی اور برائی بیان کی جاتی ہے۔ ہجویہ شاعری میں مرزا محمد رفیع سودا کا مقام اسی طرح بلند ہے جس طرح قصیدہ نگاری میں۔ اس نوع کی مثنویوں میں پیلے نربت سنگھ، میر زاہق، امیر بخیل، شیدی فولاد خاں کوتوال، ہجوے حکیم غوث، ہجوے میاں فوقی وغیرہ۔ سودا کے ہمعصر میر تقی میر نے بھی 36 یا 37 مثنویاں لکھی ہیں، جن میں ہجویہ مثنویوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ 7 ہجویہ مثنویاں تو اشخاص کے لیے کہی گئی ہیں، کئی مثنویاں شکار نامے کے طور پر ہیں، تو کئی اپنی خستہ حالی کے بیان میں ہیں۔ مذمت آئینہ دار میں کسی حجام کی حجو کی گئی ہے، اس میں مغلظات بھی ہیں۔ ازدر نامے میں میر نے خود کو خونخوار سانپ یعنی ازدر اور دوسرے ہمعصر شعراء کو چوہا، میڈک، چھپکلی اور لومڑی بتایا ہے۔ ایک مقابلہ بھی دکھایا ہے جس میں ازدر سب کو نگل جاتا ہے۔ یہ شعر ملاحظہ کیجیے۔ یہ موزی کئی ناخبردار فن، نئی ناگنے جن کے ٹیکوں پہ پھن، نہیں جانتے میں ہوں مارے سیاہ، زبانہ ہے آتش کا میری نگاہ، نفس ہے میرا افعی پیشدار، گیا جس سے خصم قوی من کمار، میری آنکھ سے زہر ٹپکا کیا، جلا میرے آگے کبھو کب دیا، کہاں پہنچے مجھ تک یہ کیڑے حقیر، گیا سانپ پیٹا کریں اب لکیر۔ مثنوی کے موضوعات میں تنوع اس وقت اور پیدا ہوا جب جدید نظم نگاری کی داغ بیل ڈالی گئی۔ محمد حسین آزاد نے جب انجمن پنجاب کے تحت غزل کے بجائے نظم نگاری کی تحریک چلائی تو اسی مثنوی کی حیت میں خود آزاد نے، حالی نے اور دوسرے شعراء نے متعدد نظمیں کہیں۔ آزاد نے شب قدر، صبح امید، حب وطن، خواب امن، داد انصاف، موسم زمستاں اور ابر کرم جیسی کئی مثنویاں کہیں، لیکن ان کی شاعری میں مناظر قدرت کی جو عکاسی ملتی ہے اس میں تصنع بہت ہے۔ سب سے زیادہ ان کی مثنوی شب قدر مشہور ہے۔ اے رات تیرے پردے دامن کی اوٹ میں، دزدے سیاہ کار بھی ہے اپنی چوٹ میں، بیٹھا نقب لگا کے کسی کے مکان میں ہے، اور ہاتھ ڈالا اس کے ہر ایک این و آ میں ہے۔ گرمی کے موسم کا نقشہ حالی نے بھی اپنی نظم برکھا رود میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ نظم بھی مثنوی کی حیت میں کہی گئی ہے۔ حالی نے بھی انجمن پنجاب کے تحت آزاد کے ساتھ ساتھ کئی نظمیں کہی تھیں۔ ایک مثنوی حب وطن ہے جس میں جذبہ حب الوطنی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ کیجیے برکھا رود سے۔ برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پر برپا، ہے ابر کی فوج آگے آگے اور پیچھے ہیں دل کے دل ہوا کے، گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ قدرت کے مناظر عوامل کو اسماعیل میٹھی نے بھی مثنویوں کے فارم میں پیش کیا ہے۔ ان کی نظمیں رات، ہوا چلی، برسات وغیرہ اسی نوع کی نظمیں ہیں۔ ان کی نظموں سے چند منتخب اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ گھٹا کے جو آنے کی آہٹ ہوئی، ہوا میں بھی ایک سنسناہٹ ہوئی، گھٹا آن کر مہ جو برسا گئی، تو بے جان مٹی میں جان آ گئی، زمیں سبزے سے لہلہانے لگی، کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی۔ شبلی نعمانی کی مثنوی صبح امید 353 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں مسلم تہذیب و تمدن کی خستہ حالی بیان کی گئی ہے، نئی روشنی سے متعارف کرانے اور قوم و ملت کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا جذبہ پیش کیا گیا ہے۔ اس مثنوی پر آگے چل کر علامہ اقبال نے ساقی نامہ جیسی مثنوی کہی، جس میں بہاریہ اشعار کے بعد اپنے فلسفے خودی کی تعبیر و تشریح پیش کی۔ جمیل مظہری نے آب و سراب اور جہنم سے جیسی فکری و فلسفیانہ مثنویاں لکھی۔ سردار جعفری اور کیفی اعظمی نے بھی سیاسی رنگ کی مثنویاں کہی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اردو مثنوی میں موضوعات کے برتے جانے پر بحث کرتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مثنویوں کے لیے موضوعات کی کوئی قید نہیں۔ محمد افضل کی بکٹ کہانی سے لے کر ملا وجہ کی قطب مشتری اور پھر میر تقی میر، راسخ عظیم آبادی، میر اثر وغیرہ تک
آگے کے سفر میں دیکھیں تو میر حسن، مومن، دیا شنکر نسیم وغیرہ تک مثنویوں میں موضوعات کی سطح پر بوقلمونی نظر آتی ہے۔ عشقیہ مضامین سے لے کر تصوف، رشد و ہدایت اور فلسفے کے مضامین تک، حب وطن اور منظر نگاری، تاریخی اور سیاسی موضوعات سے لے کر ذاتی تجربات و مشاہدات تک پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ مختلف شاعروں کے کلام کی روشنی میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مثنویوں میں مختلف موضوعات کے برتے جانے کی پوری گنجائش ملتی ہے۔